देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। हम मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 58 बाब 13 और 14 आयत, 58 चैप्टर। पुराने अहदनामा में से यशायाह नबी की मार्फत लिखी गई किताब, उसका 58 बाब 13 और 14 आयत। कोई भी बेटी या बेटा जो इस वर्द की तिलावत करना चाहे वो सामने आकर इस वर्द की तिलावत करे। खुदावंद के जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं भी लिखा है, अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मक़दस और मौज़म कहे और उसकी ताज़ीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुकद्दस में से इस 13 और 14 आयत के बारे में सीखेंगे कि खुदा बनी इस्राएल के लिए इसमें से क्या फरमाता है। और फिर आखिर में हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम पर भी इसका इतलाक़ होता है या नहीं होता। तो हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने सारी कायनात जो बनाई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, और फिर सातवें दिन आराम किया, यानी उस काम को क्या किया, मुकम्मल कर दिया। और खुदा के कलाम में खरूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 9 आयत में खुदा ने वाज़िह तौर पर ये बनी इस्राएल से कहा। और मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, आप भी सुनिएगा। ये भी सारे पैगाम में खरूज की किताब और उसका 20 बाब और उसकी नामी है। खुदा के कलाम में लिखा है, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना। क्या लिखा है? 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना और 7वें दिन क्या करना? आराम करना। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदा ने जो पूरी मखलूक़ात को बनाया, तो यकीनन खुदा ने ये जो हुक्म दिया वो इंसान की भलाई के लिए, ताकि वो 6 दिन मेहनत करे, काम काज करे और फिर 7वें दिन वो आराम करे। और जब वो आराम करेगा, उस आराम में वो अपने खुदा की इबादत करे, अपनी तवज्जो ज़हनी तौर पर, बदनी तौर पर, दिली तौर पर वो मुकम्मल खुदा की तरफ लगाए और उससे खुदा को इज़्ज़त दे। खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि बनी इस्राएल के लोग अक्सर सब्बत की बेहुरमती करते रहे और उस तरह वो सब्बत को या उसकी ताज़ीम नहीं करते थे जिस तरह खुदा के मकासद थे या खुदा का मकसद था। वो उस पर अमल नहीं कर रहे थे। खुदा का कलाम
یہ سکھاتا ہے کہ یساع نبی کی معرفت خدا، اگر آپ 56 باب کو پڑھیں وہاں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اسے ناپاک نہیں کرتا اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ خدا نبی کی معرفت واضح کرتا ہے کہ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے، کہاں سے روک رکھے؟ اپنے پرسنل اون بزنس، اپنے کاروبار سے اپنا پاؤں کیا کرے؟ روک رکھے، اور میرے مقدس دن اپنی خوشی کا طالب نہ ہو۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو وے ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ اس دن کیا ہونا، ان کو آپ روکیں، اور جو آپ کی ڈیزائر ہیں ان سے بھی روکیں، اور اس سبت کو خداوند کا مقدس دن مان کر اس کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ اگر آپ اس پوری آیت کا مطالعہ کریں، اس میں ہمیں اس آیت میں 3 چیزیں ملتی ہیں جو خدا بنی اسرائیل کے لوگوں کو وارن کرتا ہے، یعنی کہ وہ سبت کے روز خدا کو آنر کس طرح دیں، عزت کیسے دیں، اس دن کو پاک کیسے مانیں، یہ کیسے دن ہولی پاک ہو جائے۔ اور اس کے لیے پہلی بات کہ وہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا جو بزنس ہے، ان کا جو کام ہے، اس سے اپنے پاؤں کو کیا کرے؟ روکیں۔ اور پھر جو ان کی ذاتی خواہشات ہیں، یہ انسان کے اندر اس کی ذاتی خواہشات ہیں جو اس کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں، تو خدا یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنی ان خواہشات کے لیے اس دن ان خواہشات کو بھی کیا کرے؟ روکے، اور وہ خدا کی خواہشات کے لیے اس دن کو پاک منائیں۔ اور پھر جو اس دن میں خصوصی طور پر جو ان کی کمیونیکیشن ہو، جو ویسے بھی جنرل طور پر، لیکن وہ خدا کے لیے ہو، اس میں سچائی ہو۔ تو یوں کہیے کہ خدا کا یہ حکم تھا کہ اگر اپنے لوگوں کو کہتا کہ اگر تم اپنے عمل میں، ایکشن میں، ایٹیٹیوڈ رویے میں، تھاٹس سوچ میں، اور ورڈز لفظوں میں تم اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر خدا کے لیے کرتے ہو، تو اس طرح آپ خدا کے دن کو کیا کرتے ہیں؟ پاک مانتے ہیں، اور خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ایسا نہیں کر رہے، وہ اس دن کو اس طرح پاک نہیں منا رہے، وہ اپنے پاؤں کو اپنے اس بزنس سے نہیں روک رہے تھے، وہ اس دن کو اپنی خواہشات کے لیے یوز کر رہے تھے۔ لیکن خدا ان کو وارن کرتا ہے کہ اگر تم اس دن کی اس کو پاک مانے، یعنی اس میں اپنے کاروبار کے لیے قدم روک رکھے، خدا کی عبادت کے لیے نہیں، اپنی خوشی کی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طالب ہو، تو پھر آگے وعدہ ہے کہ میں تجھے بلندیوں پر لے جاؤں۔ تو یہاں خدا کے کلام میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرنے میں ناکام ہیں کہ وہ 6 دن کیا کریں؟ کام کریں، اور 7ویں دن آرام کریں۔
جبکہ خدا کا یہ حکم ہے بائبل مقدس میں، مسیح خدا نے واضح بتایا کہ آدمی سبت کے لیے نہیں بنا ہے، بلکہ سبت آدمی کے لیے بنا ہے۔ تو خدا نے یہ جو اصول واضح کیے، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ انسان خوشحال رہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے جب کبھی آپ ریسٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا رویہ خراب ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اور میں بھی خدا کے ساتھ بھی۔ جب آپ ریسٹ نہیں کرتے ہیں تو اگر آپ، ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہوں، آپ راست باز بھی ہوں، تو اگر آپ پراپر ریسٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو خدا نے اس لیے یہ حکم دیا کہ انسان خوش رہے، وہ ریسٹ کرے، اور وہ فزیکل طور پر تندرستی ہو، اور پھر وہ خدا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو جو ہے اثر نو اس پر کیا کرے، غور کرے۔ اور پھر اس کے لیے خدا نے جو وعدہ کیا 14ویں آیت میں، تو اس میں کہا خدا کے کلام میں کہ تب تو خداوند میں مسرور ہوگا، یعنی کہ جب تو خدا کے دن کو مقدس جانے اس وے سے، اس طریقے سے، تو پھر وہ خداوند میں مسرور ہوگا۔ یہی گویا کہ وہ خدا کی حکمت میں بڑھتا جائے گا، خدا کے ساتھ جو پرسنل اس کا ریلیشن ہے، رشتہ ہے، اس میں بڑھتا جائے گا، اسے اور زیادہ بھوک ہوگی۔ جس طرح خدا کا بندہ بزرگ داؤد کہتا ہے زبور 42 میں کہ جس طرح ہرن جو ہے وہ پانی کو ترستی ہے، اے خدا میری روح اسی طرح تجھے تیری پیاسی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا زیادہ خدا کے دن کی تعظیم کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو بھوک اور پیاس ہوگی کہ آپ خدا کو جانیں، اس سے محبت کریں، اس کی حکمت میں بڑھتے جائیں، اور خدا یہ کرے گا، خدا خود آپ کی یہ گروث جو ہے، آپ کی یہ ترقی جو ہے، خدا خود کیا کرے گا، اس میں کرے گا۔ پھر دوسری بات کہ خدا خود لکھا ہے کہ آپ کو کیا کرے گا، سرفراز کرے گا۔ آپ دیکھیں دنیا میں کئی لوگ مر جاتے ہیں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، سرفرازی کے لیے، دن رات محنت کر کے اور اینڈ میں جاتے ہوئے ان کا برا حال ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہوئے ان کا برا حال ہوتا ہے۔ شاید ان کے پاس دولت بہت ہو، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا بھی دولت دیتا ہے جس کے ساتھ دکھ نہیں بلاتا۔ خدا بھی لوگوں کو دولت مند کرتا ہے، لیکن ان کو جو اس کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دیتا ہے۔ خدا خود سرفراز کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا داؤد کو کہتا ہے کہ میں تیرا نام بھی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی طرح کر دوں گا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی حسرت ہے کہ وہ مشہور ہوں، نام پیدا کریں، دنیا میں لوگ ان کو جانیں۔ ان کی ایک حسرت ہے کہ وہ سرفراز ہوں، اور اس کے لیے لوگ دن رات محنت کر کے تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کون وعدہ کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں تجھے، کون کہہ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولے، کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ کون وعدہ کر رہا ہے سرفرازی کا؟ خدا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر تو اس روز اپنے کاروبار سے اپنے آپ کو روکے، اپنی خوشی کے لیے نہیں میری خوشی کے لیے کام کرے، تو میں خود تجھے کیا کروں گا؟
सर बुलंद करो। आप यकीन रखते हैं खुदा की बात? कितने हैं जो यकीन रखते हैं? अपना बाजू ऊपर करके फिर दोबारा करें। थैंक यू। तो खुदा खुद वादा करता है कि मैं खुद क्या करूंगा, आपको सरफराज करूंगा। और जब खुदा सरफराज करता है तो जैसे मैंने बताया कि इंसान खुद सरफराज अपने आप को करता है तो मर जाता है मेहनत कर कर, लेकिन खुदा जब दौलतमंद बनाता है तो उसके साथ दुख नहीं आने देता। तो ये कितना प्यारा वादा है। और फिर तीसरी बात खुदा फरमाता है मैं याकूब की मिरास से खिलाऊंगा। इन वो वादे जो खुदा ने किए हैं, वो बरकत के वादे, वो खुदा खुद क्या करेगा, उन्हें पूरा करेगा। तो इसमें आप देखें तीनों बातें जो रिजल्ट में है वो खुदा खुद कह रहा है। इसमें जब आप 13वीं आयत पर अमल करते हैं इस्राएल के लोग, तो खुदा उनसे वादा करता है कि 14वीं आयत में वो खुद उनको, उनकी जो ग्रोथ है वो खुद उनकी मदद करेगा कि वो खुदा में मसरूर हो जाए। वो खुद उनकी मदद करेगा कि वो सरफराज हो जाए। वो खुद उनकी मदद करेगा कि सारे वादे जो किए हैं वो उन पर क्या करे, अमल करे। लेकिन आप बनी इस्राएल की हिस्ट्री पढ़ें कि पहले वो असीरी में चले गए, फिर यहूदा के लोग 70 साल की असीरी में चले गए, और जब वो सुनते नहीं थे खुदा की और बाद में वापस खुदा लाया। तो आज इससे मेरे और आपके लिए क्या सबक है, हम इसकी तरफ आते हैं। बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर नए अहदनामा में ये बात वजाहत है, इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। कुलसियों का खत उसका 2 बाब 16 से 17, गलतियों का खत 4 बाब 9 से 11, इब्रानियों का खत 4 बाब 9 से 11। जब आप इन बाइबल वर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ अब हम कानूनी तौर पर और शरई तौर पर यीशु मसीह के पैरोकार होकर सब्बत मनाने के हम पाबंद नहीं हैं। जिस तरह यहूदी सब्बत मनाते थे उस तरह हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम उसके पाबंद नहीं हैं। लेकिन याद रखें कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है हमारे लिए सारे दिन मुबारक हैं। लेकिन ख़ास तौर पर जब हम इस जो संडे है इसलिए ज़्यादा हम ताज़ीम के साथ इसको मनाते हैं। उसमें वजह यह है कि हमारा मुनज्जी दो आलम खुदा यीशु मसीह मरकर क्या हुए, जिंदा हुए। मसीहों के लिए सारे दिन क्या हैं, मुबारक है। लेकिन इस दिन को जब हम बाइबल की तारीख में देखते हैं तो इब्तदाई मसीही हफ्ता के पहले दिन यानी इतवार के रोज जमा होते और खुदावंद की क्या करते थे, इबादत करते थे। इसलिए रूए जमीन पर यीशु मसीह के पैरोकार जो हैं वो इतवार के रोज जमा होते, इज्तिमाई जो इबादत है वो करते। लेकिन याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गो नए अहदनामा में हम यहूदी तर्ज़े तरीका पर सब्बत मनाने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं हैं, लेकिन खरूज की किताब 20 बाब 9 आयत के आज भी क्या है, पाबंद है। और ये आयत क्या बताती है कि तू मेहनत करके कितने दिन काम करना, जरा जोर से बोले, मेहनत करके कितने दिन काम करना, 6 दिन काम करना। इसके आज भी मसीही लोग भी पाबंद है। उसकी रीजन ये है कि ये खुदा ने इंसान की भलाई के लिए ये कानून बनाया ताकि इंसान 6 दिन काम करे और 1 दिन क्या करे, आराम करे, और उस आराम में वो खुदा की क्या करे, इबादत करे।
تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، یعنی پہلی بات تو کیا ہم 6 دن کام کرتے ہیں اور 7ویں دن آرام کرتے ہیں، یا ہم 7ویں دن 2 دنوں کا اور کام کرتے ہیں اور پھر منڈے کو چارپائی پر پڑ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا میرے ساتھ ناراض ہے۔ بھائی آپ خود اپنے دشمن ہیں، آپ بائبل مقدس کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، آپ کتنے راست باز ہیں، لیکن آپ کو اپنی کیئر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بدن کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت ہے کہ آپ 6 دن کام کریں لیکن 7ویں دن کیا کریں؟ آرام کریں۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا حکم ہے کہ ہم کتنے دن کام کریں؟ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ یہ خدا کا حکم ہے۔ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، لیکن سوچیں ذرا کہ آپ 6 دن کام کرتے ہیں، 1 دن آرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر آپ کی باڈی، آپ کا بدن جو ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ ریسٹلیس ہونے کی وجہ سے آپ کا رویہ انسانوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ بھی درست نہیں رہتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا بچے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، وہ مائیں موت کو گلے لگا کر بچوں کو جنم دیتی ہیں، لیکن وہی ماں کسی بچے کو حکم دیتی ہے تو بچہ پوری رات جاگ رہا ہے تو وہ صبح ماں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا ہی بیڈ ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ وہ پوری رات بچہ سویا نہیں ہے اور اس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ بھی درست نہیں ہے، اور جس کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ بھی درست نہیں ہے خدا کے ساتھ کیسے درست ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو اسی لیے خدا نے یہ حکم اسی لیے دیا تھا کیونکہ اس نے سب مخلوق کو خلق کیا اور انسان کو بھی خلق کیا، اور وہ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے۔ خدا کو یہ علم ہے کہ انسان کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اور اس لیے اس نے کہا کہ 6 دن کام کرنا، محنت کر کے، خوب محنت کر کے، کتنے دن؟ 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا۔ آج دیکھیں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے، کوئی بھی نہ کام ہو ہمارے گھر میں تو ہم 2-4 کپڑے لے لیتے ہیں، اس کو سرف میں ڈال دیے، چلو یہ واپس آ گئے تو پھر ہم عبادت سے ان کو ٹھیک کر لیں گے، اور پھر سوچتے نہیں چلو ابھی پادری صاحب نہیں پہنچے ہیں، چلو ان کو تھوڑا دھو بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ کرتے کرتے عبادت کا۔ شیطان نے یہ بات ڈالی، ہمیں کیا کہا ہے؟ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، 7ویں دن کی کرو، کام کرو، اور پھر کہتا ہے میں کوشش تو بڑی کرتی ہوں، بڑا کرتا ہوں۔ بھائی آپ دیکھو، آپ خدا کی بات مان ہی نہیں رہے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ کتنے دن کام کرو؟ 6 دن کام کرو اور 7ویں دن آرام کرو، اور یہ بھی خدا کے لیے نہیں ہے، ہمارے خدا نے ہماری بھلائی کے لیے یہ حکم دیا ہے تاکہ ہمارا بدن جو ہے وہ تندرست رہے۔ تو ہم تو اپنے بدن کے خود دشمن ہیں۔ تو آج پہلی بات تو یہ ہے، آج کے بعد آپ کتنے دن کام کریں گے؟ 6 دن۔ کتنے دن؟ لگتا نہیں ہے ذرا مجھے پتہ چل جائے، ہاتھ اٹھا کے بولے آج کے بعد آپ کتنے دن کام کریں گے؟ 6 دن کام کریں گے۔ ویری گڈ، بہت اچھا۔ اور پھر 7ویں دن آرام کریں گے، اور اس آرام میں آپ ٹوٹل خدا کی خوشی، خدا کی عزت
اور خدا کے لیے اس دن کو کیا کریں گے؟ گزاریں گے۔ اب یقین مانیں کہ آپ کے پاس کوئی بینگلوز نہ ہو، کوئی گاڑی نہ ہو، کوئی اپنا گھر بھی نہ ہو، آپ اس کی ایکسرسائز کر کے دیکھیں، اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ آسودہ ہو جائیں گے۔ سیٹسفیکشن، مطمئن زندگی، کیونکہ آسودگی کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے دولت مند ہوتے ہیں لیکن وہ آسودہ نہیں ہوتے، وہ مطمئن نہیں ہوتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے دولت کا چاہنے والا دولت کے بڑھ جانے سے آسودہ نہیں ہوتا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ اور کہیں سے کوئی رقم آ جائے، اور کہیں سے پیسے مل جائے، یہ اور میں قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کی اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، کہ جو شخص لالچی ہو پیسے کا، وہ زندگی پر کوئی مذہبی رہنما ہو یا عام آدمی ہو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی اپنی زندگی سے خدا کو خوش کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جو پیسے کا لالچی ہے، جو دولت کی ہوس پرست جو انسان ہو، اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ 7ویں دن آرام کریں اور اس میں آپ اپنے کاروبار سے پاؤں کو روکیں اور خدا کی خوشی کے لیے، اس کو آنر دینے کے لیے وہ دن کو گزاریں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ صرف سال میں ایک دفعہ عبادت کرنا پسند کرتے ہیں، یا کہیں ان کی مرضی ہو تو عبادت کرتے ہیں، مرضی ہو تو عبادت نہیں کرتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ریسٹلیس ہے، ذہنی اضطراب کا شکار ہے، اس لیے پراپر وہ خدا کو وہ آنر جو دینا چاہیے وہ دے نہیں پا رہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، یعنی آج کے بعد آپ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں، اور اس میں آپ اپنی خوشی سے اپنے پاؤں کو روکیں، اپنے کاروبار سے اپنے پاؤں کو روکیں اور خدا کی خوشنودی کے لیے آپ اس دن کو بسر کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جب آپ تیاری کے ساتھ عبادت میں آئیں گے تو اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم عبادت میں بھی مجبوری سے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی عبادت میں بھی ہم بیزار ہوتے ہیں، کبھی کبھی عبادت کرتے ہوئے بھی ہماری خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ذہنی طور پر پریپیئر نہیں ہوتے ہیں، ہم صرف برائے عام آ جاتے ہیں لیکن ہمارا دل خدا کے ساتھ درست نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبادت کر کے بھی ہمیں برکت نہیں ملتی، اور یہی کام اسرائیل کے لوگ کر رہے تھے۔ وہ عبادت نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ ہیکل میں آنا نہیں چھوڑ رہے تھے، یہ سارے کام کر رہے تھے، لیکن ان کا دل درست نہیں تھا۔ بظاہر وہ رسمی طور پر وہ سارے کام کرتے جا رہے تھے، لیکن چونکہ خدا دل اور دلوں کو جانتا ہے، خدا جانتا تھا کہ یہ منافقت کر رہے ہیں۔ اور آج میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم عبادت کرنے بھی آتے ہیں تو اپنی حالت کا جائزہ لیں، اپنے رویے کا جائزہ لیں، کہ یہاں بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ لطف اندوز ہو رہے ہیں،
لطف اندوز تو تب ہوں گے نا جب ہفتے کی رات کیا کریں گے آپ اچھی طرح کیا کریں گے سو جائیں گے. تو اگر آپ پوری رات موبائل استعمال کرتے رہیں گے, پوری رات آپ جاگتے رہیں گے, تو پھر آپ عبادت میں آ کر لطف اندوز ہوں گے؟ بولے ذرا, لطف اندوز ہوں گے؟ نہیں. ذرا زور سے بولے, لطف اندوز ہوں گے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم صحیح طرح سو نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کس کو موقع دے رہے ہیں؟ شیطان کو. اور جو انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا, میں سمجھتا ہوں کہ مسیحوں کے لیے وہ شخص جو ایسا نہیں کرتا وہ آسان فراموش ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا, اور ہم اس کی عبادت بھی لچاری سے, مکاری سے اور بیزاری سے کرتے ہیں. تو اس سے آپ اور میں اپنی اصلیت کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی مکاری, لچاری اور بیزاری کی ہوتی ہے, کیونکہ ہم ریلیکس نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ ہم پراپر ذہنی طور پر, دلی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا. تو ایسا آ کر یہاں بیٹھنا بھی وقت کا کیا ہے, ضائع ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آج میرے اور آپ کے لیے ہے, آئیں ہم اپنے آپ کو بدلیں اور آج کے بعد ہم کتنے دن کام کریں؟ 6 دن کام کریں. اور اگر 6 دن پر خدا برکت نہیں دے گا تو آپ 7ویں دن بھی کر لیں, تب بھی آپ کو برکت نہیں ملے گی. اور پھر آپ ہفتے کی رات پراپر کیا کریں؟ سو جائیں. اور جب آپ سو جائیں گے تو صبح اٹھیں گے, آپ کیا ہوں گے؟ فریش ہوں گے. آپ کا رویہ اچھا ہوگا, انسانوں کے ساتھ بھی, خدا کے ساتھ. اور پھر آپ اس دن کو خدا کی خوشنودی کے لیے, اس کی عبادت کے لیے اور اس کی عزت کے لیے آپ اس دن کو گزار سکیں. اور پھر یقیناً خدا کا وعدہ ہے کہ وہ خود آپ کو سربلند کرے گا. آپ کو مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کو دنیا کی بلندیوں پر لے جائے گا. آج بہت سارے لوگ ہیں خواہشات کرتے ہیں اس کا نام بڑا ہو جائے, وہ سرفراز ہو جائے. خواب دیکھنے چھوڑیں, حقیقت پر آئیں. اگر آپ اپنے گناہ سے توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ خواب دیکھتے رہیں گے, وہ خواب کبھی سچ نہیں ہوں گے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں. اور اس آرام میں وہ دن جس نے آپ کو خلق کیا اس کے نام کریں. بھائی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس کہ اگلے اتوار کو آپ یہاں آئیں گے؟ میرے پاس بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ہو سکتا ہو, میرے پاس نہیں ہے کہ اگلے اتوار میں آپ کو کہوں جی کہ میں یہ کہوں کہ خدا نے مجھے زندہ رکھا تو میں اگلے اتوار آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کروں گا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے اتوار زندہ رہوں یا نہ رہوں. تو چونکہ میرے زندہ رہنے کا انحصار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس. تو پھر سوچیں کہ عقل مندی کیا ہے؟ کیا ہے عقل مندی؟ آپ بتائیں ذرا. ہوم ورک ہو جائے گا اور آپ کو بتائیں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. پھر عقل مندی کیا ہے کہ 7ویں دن کیا کریں؟ اور جو خالق ہے جس نے اگلے ہفتے آپ کو زندہ رکھنا ہے
خالق کا کیا کریں؟ خوف مانیں، اس خالق کی عزت کریں، اس خالق کے لیے وہ دن بسر کریں، اس خالق کی خوشنودی کے لیے اس دن کو کیا کریں؟ بسر کریں، تاکہ پھر اگلے 6 دن وہ آپ کو کام کرنے کی کیا دے؟ طاقت دے، زور دے، آپ کی سانسیں چلتی رہیں۔ انسان کتنا گھمنڈی ہے، بھول جاتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس شخص کی طرح، اے جان چین کر کھا پی، تیرے لیے برسوں کے لیے، اس بیوقوف کے لیے خدا نے کہا اے نادان، آج ہی رات تیری جان، آج ہی رات تیری جان لے لی جائے گی۔ بتا یہ جو تم نے جمع کیا ہے یہ کس کا ہو؟ انسان بھول جاتا ہے خالق کو، لیکن آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، آپ خالق کو بھولے نہیں، 6 دن کام کریں اور 7ویں دن میں آپ خالق کی خوشنودی کے لیے کام کریں، خالق کی خوشنودی کے لیے عبادت کریں۔ جس نے مجھے اور آپ کو زندہ رکھا ہے اس کی چاہت کے لیے وہ دن گزارے، اور وہ آسمان سے خالق خدا کتنا خوش ہوگا۔ کیوں بھائی خوش ہوگا؟ اور بولے زور سے، خوش ہوگا کہ نہیں؟ جب آپ پورا دن اسی کے نام کر دیں، خالق کے نام کر دیں، اس کی محبت کے نام کر دیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا میرے اور آپ کے لیے، تو آپ پورا دن اس کی تعظیم میں، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے آپ پرائیویٹ طور پر اپنی عبادت کریں، بائبل اسٹڈی پرے کریں، اور پبلکلی اجتماعی طور پر خدا کے کلام میں آپ دیکھیں کہ زبور 29 کی 2 آیت، زبور 96 کی 8 آیت، عبرانیوں 10 باب 25 آیت، جہاں لکھا ہے بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ۔ یہ جو پبلک میں ہم عبادت کرتے ہیں یہ حکم ہے خدا کا، تو پھر آپ خدا کے حکم کو کیا کریں گے؟ مانیں گے، اور پھر آپ وقت پر خدا کے گھر میں آئیں گے۔ بھئی اگر آپ خالق کے لیے آپ نے دن کو مقرر کر دیا ہے تو پھر عبادت کا جو وقت ہے پھر آپ وقت پر آئیں گے نا؟ کیوں بھائی؟ اگر خالق کا عزت ہو تو پھر عبادت میں وقت پر آنا چاہیے یا لیٹ آنا چاہیے؟ یہ بھی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اگر خدا اپنے خالق خدا کی تعظیم ہو تو پھر عبادت میں لیٹ آنا چاہیے یا وقت پر آنا چاہیے؟ بلکہ وقت سے پہلے آنا چاہیے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ آج تک آپ خدا کو عملی طور پر عزت دینے میں کیا ہے؟ ناکام۔ آپ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ ساری زندگی آپ خدا کو عزت دینے میں ناکام ہیں کیونکہ آپ نے 6 دن کام کر کے 7ویں دن آرام نہیں کیا، اور اپنے خالق کو جو آگے پھر آپ کو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے اس کو آپ نے اگنور کر دیا ہے۔ خدا بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا جو ایڈیم جو اس کا مطلب ہے اگنور کرنا۔ کیا آج ہم ایسا نہیں کرتے بنی اسرائیل کے لوگوں کہ ہم نے خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا؟ پتہ نہیں آپ کو کیا کمنڈ ہو گیا ہے کہ آپ کا دل اپنا ہی ہے، اپنا ہی تو ہے، پر یہ چلنے کا سسٹم آپ کا اپنا نہیں ہے، یہ اوپر ہے کوئی جو اس سسٹم کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے۔ اگر میں نے کئی ایسے دیکھے، ایک شخص تھا وہ تقریر کر رہا تھا اور تقریر کرتے کرتے اس کا ہارٹ اٹیک ہوا، ادھر مر گیا۔ ابھی میں کھڑا ہوں اور اگر خدا میری سانسیں لینا چاہے تو میں کھڑا باتیں کرتا کرتا ایک دم یہاں گروں اور مر جاؤں، کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سانسیں جو چل رہی ہے میرے اختیار میں نہیں ہے،
اور آپ کی بھی نہیں ہے، آپ مانیں یا بھلی شیطان نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں آپ کے اختیار میں، آپ نے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرایا ہوگا اور ڈاکٹروں نے کہا آپ بالکل فٹ ہو، تو فٹ کا دل بھی بند کرنا خدا کے کیا ہے اختیار میں۔ تو آج خدا رہا سوچیں، اگر آپ نے پوری زندگی خدا کو عزت نہیں دی ہے تو آج سے 6 دن کام کرے اور 7ویں دن آرام کرے، ریلیکس ہو کر عبادت میں آئے، اور ٹھیک وقت ہے، اگر آپ الارم بھی نہیں ہوتا تو آپ کو وقت کا پتہ ہے کہ عبادت کس وقت ہوتی ہے، تو آپ ٹھیک وقت پر، کبھی کبھی ہم اسکرین پہ آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے ابھی کوئی آیا نہیں ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ ابھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، تو بھائی آؤ گے تو کوئی آئے گا، نظر آئے گا، آپ دوسروں کو چھوڑیں، آپ وقت پر خداوند میں آ کر، گھر میں آ کر آپ خداوند کی کیا کریں، تعظیم کریں، اور یقین مانیں کہ یہ کسی پادری صاحب کا وعدہ نہیں، خدا کا وعدہ ہے کہ میں کیا کروں گا، میں تجھے بلندیوں پر لے جاؤں گا۔ خدا خود آپ کو کیا کرے گا۔ آج تک آپ اپنی سرفرازی کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے رہے ہیں، اپنی سرفرازی کے لیے دن رات فکروں اور پریشانیوں میں ہیں، اپنی سرفرازی کے لیے نہ جانے آپ نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا ہے، لیکن آج خدا کا وعدہ ہے کہ اگر آپ خدا کے حکم پر عمل کریں، خدا آپ کو کیا کرے گا، سر بلند کرے گا، خدا آپ کو عزت دے گا۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ خود مختار ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو قبول کریں یا اسے رد کریں۔ خدا یسوع سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔